फिर डेड लॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा, मुखातमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पहले भी सिलेक्टेड थे और ये एक बार फिर सिलेक्ट हो गया। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और जाती मफाद को पते पुष्ट डालना होगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। एक जानिब तो हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातों का रुख और उनका इस वक्त निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी है, और इस हवाले से हमने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस हो, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी हो, दूसरे मामलात हो, हुकूमत अपनी पूरी क़ुव्वत से दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है PTI पे। दूसरी जानिब आपने देखा कि पंजाब में PTI की हुकूमत आ चुकी है, इख्तिदार अब PTI के हाथों में है, और इसी पस मंज़र में वहाँ पर भी हवाओं का रुख बदल गया है। पंजाब असम्बली हमला केस में अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद ख़ान, साबिक़ सूबाई वज़ीर राना मशहूद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है पंजाब हुकूमत ने। शहबाज गिल की इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पंजाब में गिरफ़्तारी के इम्कानात भी अब बढ़ते नज़र आ रहे हैं। गिरफ़्तारियों के खौफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहे हैं और ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी के लिए अदालतों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। परसों तीनों रहनुमाओं के घरों पर पुलिस ने छापे मारे, मगर वो इस्लामाबाद में थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तारड़ ने 14 रोज़ा ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी भी हासिल कर ली। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हुकूमत में 25 मई को PTI की आज़ादी मार्च पर मुबैना क्रैकडाउन करने वाले पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हुआ है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत में पिछले 3 दिन से पंजाब पुलिस में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। मुख्तलिफ अज़ला में तैनात के 4 DIGs, 4 DPOs और 12 SPs, 42 DSPs समेत 32 थानों के SHOs तब्दील किए गए हैं। लाहौर के साबिक़ 25 HSO को मुअत्तल करके इंक्वायरी भी शुरू की गई है। पुलिस अफसरान पर हमजा शहबाज की हुकूमत की ईमा पर PTI की क़यादत और कारकुनों पर तशद्दुद और बदसलूकी के इल्ज़ामात हैं, जबकि बाज़ ऑफिसर्स को पिछले महीने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस के दौरान मुतनाज़िया किरदार अदा करने पर ओहदों से हटाया जा रहा है। परसों ही लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ था कि 25 मई के आज़ादी मार्च में रुकावट डालने वालों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। मुलव्विस अनासिर के ख़िलाफ़ अब मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। ख्याल रहे कि इमरान खान कई बार इस अज़्म का इजहार भी कर चुके थे। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर। इन्होंने तो रहना नहीं, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। हम एक एक को देख रहे हैं, एक एक के हम नाम याद रखेंगे। किस बेसिस पे आपने ये किया? वारंट के बगैर लोगों के घरों में घुस गए, एक एक का हम नाम नोट कर अनलॉफुल ऑर्डर्स आप मानेंगे, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहाँ पंजाब में तो हम, मेरे ज़हन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किए हैं। लगता है PTI पंजाब हुकूमत की कार्रवाई सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स और नून लीग के चंद रहनुमाओं तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका दायरा नून लीग की लीडरशिप तक बढ़ाया जाएगा। लगता है कि इस खतरे को भांप कर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आशूरे की तातीलात में लंदन रवाना हो गए थे, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब हुकूमत को खबरदार किया कि उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से मरकज़ और पंजाब के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। वज़ीर दाखिला पंजाब मोहम्मद हाशिम डोगर ने ट्वीट की है कि चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को हुक्म मिला है उनकी जानिब से कि जिसने भी मई के महीने में आईन और कानून शिकनी की, उसको नहीं छोड़ा जाए। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि 25 मई के ज़िम्मेदारान के खिलाफ जब तक कार्रवाई ना करूँ उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा। जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा कि
उनकी साथ साथ पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। ओए ओ सनाउल्ला, ओ सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। सनाउल्ला, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। पंजाब में पिछले कई माह में हुकूमतें तब्दील हो रही हैं और इसके साथ ही इस किस्म के अमल जो अब हम देख रहे हैं, इसका एक सिलसिला है, नहले पे दहला मुसलसल जारी है। और चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब में ताज़ा तरीन हुकूमत बनने से कबल नून लीग कायदीन और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो अब एक्शन हो रहा है, इससे पहले वहाँ पे हुकूमत हमजा शहबाज की थी और उनकी वज़ारत आला में PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हो रहे थे, तमाम मुकदमात दर्ज हो रहे थे जो अब वापस लिए जा रहे हैं। और अब वही मुकदमात हैं जिनमें शफ़क़त महमूद, हम्माद अज़हर, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल और एजाज चौधरी समेत PTI के 17 रहनुमाओं ने क़ब्ल ज़मानत गिरफ़्तारी ली थी। तो ये अमल जो है अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा, मगर उस वक्त निशाने पर PTI और काफ लीग थी और उस पर ये तमाम कार्रवाई करने वाली नून लीग और उसकी इत्तेहादी हुकूमत थी। अब ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल जारी है पंजाब में, उस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। ये बताइएगा कि इस कार्रवाई की क्या हैसियत है, कानूनी हैसियत, और उसकी बुनियाद पर क्या एक्शन हो रहा है, और पुलिस जो है वो कितना यकीनी बना रही है इस बात को कि जो भी एक्शन वो ले वो कानून के तहत हो और जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कानून तोड़ने के इल्ज़ामात हों। फ़िलहाल क्या कार्रवाई हो रही है इस पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नून लीग के लोग हैं या दूसरे उनसे मुंसलिक लोग हैं उनके ख़िलाफ़? कामरान साहब, जब इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने आते साथ ही शफ़क़त महमूद की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी और तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को कहा गया था कि जिनके पास जो भी एविडेंस हैं वो उनको जमा करवा दें। जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जो है इमरान खान को पेश की। उसके बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत को दी थी कि इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वो तकरीबन सूबाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक 70 अफराद कुल शामिल हैं, जिसमें साबिक CCP लाहौर, DIG ऑपरेशंस, SP, DSP, SHOs और इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान शामिल हैं। जबकि इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफराद भी शामिल हैं जिनको जो है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील और हटाया जा रहा है। दूसरी जानिब जब इन्होंने रखा तो फवाद चौधरी की सरबराही में वज़ीर आला ऑफिस में एक हंगामी तौर पर इजलास हुआ था जिसकी सदारत उन्होंने खुद की थी। उसमें एक कमेटी तश्कील दे दी थी इमरान खान के हुक्म पर, जो स्पेशल कमेटी के सरबराह सब्तैन खान थे। उन्होंने इस हवाले से सियासी मामलात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात का आगाज़ किया था। अब अगर देखा जाए तो तकरीबन कुल मिलाकर 72 के करीब अफराद को ओहदों से हटा दिया गया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जो सियासी अफराद हैं जिसमें अताउल्लाह तारन है, राना मशहूद, मलिक अहमद खान और राना सनाउल्लाह, ये क्या वो 72 अफराद हैं, उनमें से अक्सर वो है कि जब PTI की गुज़िश्ता हुकूमत ख़त्म हुई थी और फिर ये नून लीग की हुकूमत कायम हुई थी तो इसी किस्म की उखाड़ पछाड़ जो हुई थी पुलिस में और ज़िला इंतज़ामिया में हमजा शहबाज हुकूमत ने भी की थी। गोया के दर्जनों लोग जब हमजा शहबाज हुकूमत आई थी पुलिस के और ज़िला इंतज़ामिया के वो निशाना बने थे, फिर उन्होंने अपने 72 लोग लगाए। अब वो 72 में नंबर कह रहा हूँ, ये 70, 75, 60 जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने मखसूस लगाए। अब ये हुकूमत आई तो इसने उनको उखाड़ पुछाड़ का शिकार बनाया और अब उनको फारिग कर दिया गया है और अब फिर PTI की टीम वापस आ रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब आए थे तो मुतअद्दिद अफसरान जिसमें CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन ख़ास तौर पे उनके दौर में तैनात किए गए थे और उनको हम टास्क सौंपे गए थे। और अगर इनका देखा जाए कानूनी मामला तो वो ये समझते हैं पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं कि शायद ये सियासी मामलात हैं तो ये सियासी पर्चे होंगे तो आइंदा ख़त्म ही हो जाएंगे अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब आएगी। उनको ये कहकर तसल्लियाँ दी जा रही है। इस तरह के बेशुमार अफसरान ख़ास तौर पर जो SP लेवल के
ایس پی لیول کے DPO سطح کے آفیسرز ہیں، وہ بڑے سینئر ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آئیں گے تو واپس لے آئیں گے، اور یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف اور اس وقت جتنے بھی سیاسی افراد تھے ان کے احکامات پر جو ہے وہ ایکشن لیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ احکامات دے رہے تھے، پنجاب میں صوبائی وزیر داخلہ عطاء اللہ طاہر احکامات دیتے دکھائی دیے تھے، اور خود بلکہ ایکشن میں دکھائی دیے، مارکیٹ میں خود نکلے ہوئے تھے، خود ڈائریکشن دیتے دکھائی دے رہے تھے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس کو بیس بنیاد پر ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس سارے معاملے سے کامران صاحب پولیس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے اور بڑے پریشانی کی سچویشن لیکن دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا خود پولیس یا ضلع انتظامیہ نہیں ہے جو کہ ان سیاسی اس لیڈرشپ کے اشاروں پہ اپنے خدمات سر انجام دیتی ہے؟ اگر یہی لیڈرشپ کہہ دے حمزہ شہباز ہو یا پرویز الہی کو ہو کہ ہم نے صرف قانون پر عمل درآمد کرنا ہے تو یہ شاید ایک بار تو مسئلہ ہو، لیکن پھر یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے۔ یہ تو پولیس آفیسر مل جاتے ہیں نا ان لوگوں کو جو ان کے اشاروں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شمار کامران صاحب ایسے پولیس کے بھی اور دوسرے بھی آفیسرز موجود ہیں جو تو پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی گورنمنٹ ہو، ہمیں جو بھی احکامات دے گا ہم اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ تھے سید علی مرتضیٰ یا چیف سیکرٹری پنجاب، وہ تو کہتے ہیں جو بھی ہمیں حکم ملے گا ہم اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، ہماری کسی سے وابستگی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے۔ کمر بریک اس کے بعد ذکر کریں گے IMF پروگرام کی بحالی کی خبریں، اس کے ساتھ ہی روپے کی استحکام آ رہا ہے قدر کے اندر، اور پھر اسی دوران مارکیٹ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ یہ بڑی مشکل سے یہ صورتحال کاروبار اور معیشت میں استحکام کی یا بہتری کے آثار نمایاں ہوئے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان اسٹاکنگ ایکسچینج کے انڈیکس میں تقریباً 4000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 15 روز کے دوران تقریباً 10% مارکیٹ بڑھ چکی ہے۔ یہ بہت قیمتی اس وقت یہ پوزیشن حاصل ہوئی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ MD پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق خان ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ IMF پروگرام کی نتیجہ خیز پیش رفت، سیاسی درجہ حرارت کم ہونے پر کاروبار مارکیٹس پر اس کے مثبت اثرات ہو رہے ہیں، معاشی اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی فائدہ ہوتا ہے جب ملک میں سیاسی کم از کم قرار ہی آ جائے تو سب سے پہلے اس کے اثرات کاروبار مارکیٹس اور معیشت پہ ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بظاہر قیاس آرائیاں دم توڑ رہی ہیں IMF پروگرام کے حوالے سے، اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی روپیہ مسلسل مستحکم ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں بھی بہتری کا سلسلہ برقرار ہے اور تسلسل سے برقرار ہے۔ آج انٹربینک میں ڈالر 213 روپے 98 پیسے کا ہو گیا، یعنی ڈالر اپنی بلند ترین سطح 239 روپے 94 پیسے سے 26 روپے سستا ہو چکا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں اور جو ان آفیشیل اوپن مارکیٹ ہے اس میں کہیں اس وقت جو ڈالر کی قدر جو ہے وہ گر چکی ہے اور مزید گر رہی ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 764 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ سے 1.78% بڑھ گئی۔ پچھلے ماہ 21 جولائی کو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس اس سال کی کم ترین سطح 39,831 پوائنٹ پر تھا، جو آج 43,621 پوائنٹ پر بند ہوا۔ گویا پچھلے 3 ہفتوں کے دوران 15 کاروباری دنوں کے دوران 3,790 پوائنٹس کا بڑا سمارٹ اضافہ ہوا ہے، تقریباً 10% مارکیٹ بڑھ گئی ہے۔ بلا شبہ معاشی استحکام کی خبریں اور سیاسی ہلچل میں کمی بزنس اور مارکیٹ کے اعتماد کو بحال کرتی ہیں۔ IMF سے LOI ملنے اور دوست ممالک سے 4 ارب ڈالر کی سپورٹ اور سیاسی زرعی مدھم پڑنے کے خبرات اسٹاک ایکسچینج اور فورن ایکسچینج مارکیٹ پر بھرپور نمودار ہو رہے ہیں۔ کیسے یہ مستحکم ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب فاروق خان کو، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑی سمارٹ ریکوری ہے، 10% کی اگر مارکیٹ میں ریکوری آ جاتی ہے کوئی تقریباً 4,000 پوائنٹ کے قریب، تو یہ تو ایک بڑی سمارٹ ریکوری ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے جی، آپ نے شکریہ بہت بہت کامران صاحب، اور میں سارے ملک کو آپ کے پلیٹ فارم سے بلیٹڈ جشن آزادی بھی کہنا چاہوں گا۔ 75th اینیورسری ہے ہماری، اور میرا خیال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ساری مارکیٹ جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں آج کل کی دنیا میں۔ تو جس طرح آپ نے کہا، جس طرح روپیہ ریکور کیا ہے، انٹرسٹ ریٹس میں بھی لگتا ہے انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ سٹیبلائز ہو رہے ہیں،
तो उसी तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी उसी तरह रिएक्ट किया है। आई थिंक जो सारी वजूहात आपने बयान की, मैं उनसे सबसे एग्री करता हूँ। अब आई थिंक जो हमारे लिए आगे बढ़ने का जो सबसे चैलेंज है, जो कि कंसिस्टेंटली ओवर द डेकेड्स हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, कि जब हमारे पास ये फिस्कल और करंट अकाउंट की स्पेस क्रिएट होती है तो हम उसको किस तरह यूज़ करें, क्योंकि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आती है। अब फिर हमारे पास ये IMF प्रोग्राम के तहत एक स्पेस क्रिएट हो रही है और ये बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज़ देखें IMF प्रोग्राम एक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करता है, उसके बाद हम लोगों को एज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट, एज़ पाकिस्तानीज़ जो चेंजेस एग्री कर रहे हैं IMF से, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए। अभी भी कई बार लगता है कि वो चेंजेस हमारे ऊपर पुश किए जा रहे हैं, तो जो चेंजेस हमारे अपने इंटरेस्ट में हैं कि अगर टैक्स रेवेन्यू हमें बढ़ाना है तो वी हैव टू एम्ब्रेस देम, ताकि जब IMF प्रोग्राम ख़त्म हुए तो हमें वापस उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये सबसे बड़ा हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज है कि हम इस स्पेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, वरना हमने देखा 3-4 साल के साइकिल में वही फिर साइकिल हम लोग डाउन टर्न में आ जाते हैं। तो अच्छा ये फरमाइएगा कि ये तो हो गई वो चीज़ें जो कि असरात होते हैं जिसके, मगर जो असल चीज़ है मार्केट के लिए आपकी ख़ास तौर पे और फिर मुल्क की मईशत के लिए वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह हैं, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस वगैरह है। कुछ रिज़ल्ट्स आए, कुछ आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि एक बहुत हमने मुश्किल ज़माना देखा है और देख भी रहे हैं। ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें बहुत, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये फिर असल तो फिर मार्केट देखेगी आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आपकी कॉर्पोरेट कैसे काम कर रही है, उसकी क्या फीडबैक है। और ये बताऊं कमरान साहब, ये हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ रही है ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स। हमारी लिस्टेड कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स जनरली हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। हमारी जो लिक्विडिटी है लोकल मार्केट, देखिए दो चीज़ें जो मैक्रो लेवल के हैं इश्यूज़, वो तो आपने जिस तरह बताए और वो कुछ इम्प्रूव हुए हैं IMF की प्रोग्राम रिजम्पशन की न्यूज़ के ऊपर, मगर जो मार्केट की 2-3 बहुत इंटरनल इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ओवर द इयर्स, डेकेड्स, कोविड के दौरान भी बहुत अच्छी रही है। और इनफैक्ट हमारा जो बात करते हैं कि पी मल्टीपल, जो आपकी कोविड के ज़माने की आपने एग्जांपल दी, उस दौरान तो बड़ा स्टिमुलस मिला जी, सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट ने बड़ी इंसेंटिव। मैं तो अब इस टेस्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, चैलेंजिंग टाइम। मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आप ओवर द इयर्स और डेकेड्स देखें तो हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इंक्रीज़ करती ही गई है। ज़ाहिर है कोई भी कंपनी की और दुनिया में स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, और अभी जो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में डेफिनेटली वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे हिट आएगा, मगर जो मार्केट की वैल्यूएशंस हैं वो उसी तरह से बहुत नीचे भी आ गई हैं। देखें ना, अभी भी ये आपने बताया 10% इंक्रीज के बावजूद भी कोई 4-4.5 बिलो 5 PE के ऊपर है अभी भी, ठीक है। डिविडेंड यील्ड अभी भी 8-8.5% है। और तो हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की लॉन्ग टर्म में, देखिए 1 साल की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता और ना ही करना चाहिए। तो आप एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रेंड देखें तो हमारी लिस्टेड कंपनीज का बहुत अच्छा है। लिक्विडिटी जो दूसरा डिटर्मिनेंट होता है मार्केट का, लिक्विडिटी माशाल्लाह बहुत अबंडेंट है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट ऊपर जा रही है लोकल लिक्विडिटी के ऊपर। वी आर नॉट रिलाइंग कि भाई बाहर से लिक्विडिटी आए जो पिछले सालों में होता, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की चीज़ है। तीसरी चीज़ कि गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है फाइनेंस मिनिस्टर पिछले हफ्ते में 2 दफ़ा स्टॉक मार्केट आए, हमारी बहुत अच्छी डिस्कशंस रही। कुछ जो हमारे टैक्स के इश्यूज़ थे हमने उनको फिगर्स दिखाए कि जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं इतना लो डिविडेंड किस लिए वो पे आउट कर रही हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो रिव्यू करते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को भी फंडिंग मिलेगी, डिविडेंड्स पे टैक्स रेवेन्यू भी मिलता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिट में है। तो गवर्नमेंट से भी हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है इन दी इंटरेक्शन। तो मेरे ख्याल इन सब चीज़ों ने जो है मार्केट के लिए एक अच्छा रुझान क्रिएट किया है। तो ये बताइएगा कि देखिए ये जो गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट होती है, अब मुझे पता है ये फाइनेंस मिनिस्टर 2 बार आप लोगों के साथ पिछले वीक में बहुत लंबे उन्होंने सेशन किए, सब कुछ किया, लेकिन कोई सॉलिड रिजल्ट्स उसके निकले, कोई बिल्कुल टेंजिबल चीज़ें सामने आएँ,
تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہورائزن پہ؟ کیونکہ ابھی پچھلے فائنانس منسٹر بھی بہت ساری باتیں کرتے رہے انہیں ڈیویڈنڈز کے حوالے سے، ایک سال وہ باتیں چلی مگر وہ نہیں آئے ڈیویڈنڈز. جی دیکھیے، آئی ایم ہوپ فل کہ کانکریٹ رزلٹ آئے گا، مگر جس طرح آپ نے کہا یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اب امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایگزیکیوشن ہو، اور ایگزیکیوشن میں جو ہے ایشوز یہ جیسے کہ بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا اور آپ نے فرمایا کہ ظاہر ایگزیکیوشن ہو، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہوگی، مگر جو مارکیٹ کا جو سب سے بڑا آپ کی اور پھر اکانومی کا جس میں کہ بوم نظر آتا ہے، وہ ہمیں کسی بھی دنیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہونی بڑی ضروری ہے. ہمارے پاس انویسٹمنٹس باہر سے نہیں آ رہی ہیں بلکہ ایک بڑا میسو جو ہے وہ ڈرین ہوا ہے یہاں سے، اور پیسے لوگ لے گئے ہیں، انویسٹمنٹ نکال کے لے گئے ہیں باہر سے، اور بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم ہے. لیکن باہر بھی اب مشکلات ہیں، تو کیا کچھ ہو رہا ہے ایسا کہ جو فورن انویسٹر ہے کسی صورت سے اس کو کوئی اٹریکشن نظر آئے؟ حالانکہ ویلیوشن ہی ہوتی ہے، وہ تو آپ کی بہت سستا ہے، آپ کا شیئر، آپ کی ہر چیز، مگر یہ کہ پھر بھی جو اس کی ضرورت ہے کسی انداز سے وہ واپس آئے، بیکاز ونس بٹن ٹوائس شائی، وہ بیچارے کو یہاں نقصان تو بہت ہوئے ہیں. جی نہیں، کامران صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جب سے مارکیٹ کھلی تھی 1991 میں ٹو فورن انویسٹرز ہماری مارکیٹ کے ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ اور کنسٹیچوئنسی رہے ہیں، اور ہم لوگ ان کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. ہماری ریگولیشنز بہت فرینڈلی ہیں فورن انویسٹرز کے لیے. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ صرف پورٹ فولیو اسٹاک مارکیٹ سے نہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری جو فورن کمپنیز تھیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہوئے، ابھی لوٹے نے اناؤنس کیا ہے، یہ بھی ایگزٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، اور یہ بھی ہم نے ایڈریس کیا. یہ ایک لانگر ٹرم ایشو ہے جو کہ بہت ضروری ہے فائنانس منسٹری کو اینڈ ایز اے کنٹری ہم کو ایڈریس کرنا، کہ کیوں جب پوری دنیا میں ایف ڈی آئی اتنی جو ہے بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس بڑھنے کے بجائے ایگزٹ کیوں ہو رہے ہیں. اور اس میں بہت ریزنز ہیں، کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، شاید اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ سیشن کرنے کی ضرورت ہے. مگر جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے، اور یہی چیز نے فائنانس منسٹر کو بھی کہی کہ ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنا ہے لٹرلی. دیکھیں ہماری مارکیٹ کا سائز پیک پہ تقریباً $100 بلین تھا. اب ڈالر ٹرمز میں، روپی میں اتنی نہیں ہوئی، مگر ڈالر ٹرمز میں کوئی 30-31 بلین ڈالر، یا شاید اب تھوڑا سا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ملک میں 4 ماہ سے جاری سیاسی خانہ جنگی میں کسی حد تک ایک قرار سا رہا ہے. مکمل سیز فائر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتری بہت ہے جو کہ پچھلے 4 مہینوں میں ہم دیکھتے رہے. اس حوالے سے سیاسی منظرنامے میں سکون اور مفاہمت کا آثار ہمیں نظر آئے ہیں. کچھ نہ کچھ دور سے کچھ ایسی بات نظر آئی ہے وہ کہ بہت زیادہ عیاں نہیں ہے، مگر ایسا لگتا ہے، اور ہر طرف سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. 2 روز قبل صدر ڈاکٹر عاطف الوی نے پیشکش کی کہ ملک کی خاطر وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہیں. لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سیاستدان نفرتیں کم کریں اور ایک میز پر بیٹھیں. صدر عاطف الوی کی اس تجویز کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اور پرسوں مسلسل 2 روز نیشنل ڈائیلاگ اور اپنے روایتی میثاق معیشت کے نظریے پر زور دیا. پرسوں قوم سے خطاب اور کل جناح کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اندرونی خلفشار سے بڑھ کر پاکستان کے لیے کوئی چیز خطرناک نہیں ہو سکتی. یقینی طور پہ ان کی یہ بات اور آبزرویشن 100% درست ہے. میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی، اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں، اس کی پیشکش کر رہا ہوں. بحثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے. یقینی طور پہ صائب رائے ہے، کوئی پاکستانی اس سے انکار نہیں کر سکتا. آج کے پاکستان کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے نیشنل ڈائیلاگ. اس کی ذکر ہم بار بار سنتے رہے ہیں، لیکن آج شاید اس کی ضرورت اس سے پہلے اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی. بلا شبہ قومی مفاد کے لیے ذاتی انا کو پس پش ڈالنا
اس وقت پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یقیناً صدر علوی کی مصالحتی رائے میں عمران خان کی کچھ نہ کچھ رضامندی شامل ہوگی۔ فی الحال عمران خان نے اپنے بھی ایسا لگتا ہے، اور یہ ایک عمدہ بات ہے، اپنی لغت سے کم از کم لانگ مارچ، دھرنا، فوری الیکشن کے الفاظ نکال دیے ہیں۔ حکومت کو باہر دینے کی دھمکیاں فی الحال ان کی گفتگو میں کہیں نظر نہیں آتی۔ پرسوں لاہور میں بہت بڑا انہوں نے جلسہ عام کیا۔ خطاب سے پہلے گمان تھا کہ عمران خان شہباز حکومت کی خاتمی اور فوری الیکشن کا الٹیمیٹم دیں گے، لیکن عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک بار بھی فوری الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ملک بھر میں 1 درجن سے زائد جلسوں کا روڈ میپ پیش کر دیا۔ گویا عمران خان کئی مہینوں تک کسی محاذ آرائی کے بجائے عوامی رابطہ مہم اور اپنے بیانیوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، مگر عمران خان کو اس کا سیاسی فائدہ ہو یا نہ ہو، یا ان کی کوئی بھی حکمت عملی ہو، لیکن پاکستانی معیشت کے لیے اس سے بہتر ضرورت کچھ نہیں ہو سکتی کہ کسی طرح کا قرار آئے اور لانگ مارچ، دھرنے، حکومت نکال باہر پھینکنے کی باتیں جو کہ ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اس میں کچھ عرصے کے لیے تو سکون آ جائے۔ عمران خان کی گزشتہ جلسہ عام اور تقریر جو کہ یقیناً ہر لحاظ سے عظیم و شان تھا، اس میں یہ گفتگو نہ ہونا لوگوں کے لیے کچھ سکون کا باعث تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے اپنی عوام میں نکلنے کا، میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا، پورا ٹور پلان بنایا ہوا، اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے چند دنوں کے بعد کراچی انتظار کرو میری، میں آ رہا ہوں، سکھر کا بھی میرا پلان ہے، حیدرآباد آ رہا ہوں، اسلام آباد جا رہا ہوں، پشاور تیار ہو جاؤ ادھر بھی آ رہا ہوں، مرداحن آ رہا ہوں، اٹک کا میرا پلان ہے، ایبٹ آباد، اس کے بعد ملتان، پھر باولپور، پھر سرگودا، جیلم، گجرات، فیصل آباد، گجرانوالہ، اور آخر میں کوئٹہ، آپ کو بھی نہیں میں بھولا، ادھر بھی آ رہا ہوں، میں عوام میں نکل رہا ہوں، میں ساری اپنی عوام کو تیار کر رہا ہوں۔ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے پہ ہے، میری قوم تیار ہو جاؤ۔ اسی دوران عمران خان کے بیانیے میں فوج کے حوالے سے بھی، اس کی عزت و تکریم کے حوالے سے، قومی سلامتی میں اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کی بہت پازیٹیو مثبت انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، اور عمران خان اپنی اس گفتگو میں اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان تعلقات عزت و احترام پر مبنی تعلقات ہے، دونوں ملکوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ تعلقات معمول کی سطح پر رہیں۔ یہ بیانیے میں ان دونوں چیزوں کی شمولیت بھی یقینی طور پہ ایک اچھا عمل ہے۔ دوسری جانب ان کے بیانیے میں اسٹیٹس کو کے تسلسل کا تاثر مل رہا ہے، ویسے بھی اس وقت ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی پہلی ترجیح معیشت ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں اسٹریٹ موومنٹ سے ملک کا ہی نقصان ہوگا، اور یہ بہت ہی عمدہ پیغام ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی ریئلائزیشن، ان کی یہ سمجھ کے سڑکوں پر اگر تشدد کے یا ہنگامہ آرائی کا ماحول ہوگا تو سب سے زیادہ متاثر کاروبار، معیشت اور مارکیٹس ہوں گی۔ یہ ان کے اس بات کو ان کو تسلیم کرنا اور کہنا کہ وہ اس وجہ سے اس چیز کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یہ بھی بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے، اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی، ملک کا نقصان نہیں ہوگا، سکون سے تبدیلی آئے، بلکہ مفاہمت کی کوئی فضا پیدا ہو جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال طویل عرصے کے بعد بالآخر ملک کی معیشت کی گاڑی کھسکنا شروع ہو گئی ہے، روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، امپورٹس میں کمی آئی ہے، تو مجموعی طور پہ ایک بہتر تاثر بن رہا ہے، معیشت کے استحکام کی جانب ایک ابتدائی قدم اٹھے ہیں، تو کسی قسم کی بھی سیاسی افراتفری اس پورے ماحول کو خراب کر دے گی، اور اس کا خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستانی معیشت کو ایک بہتر ماحول اور اس کو بنیاد بنا کر ایک کسی قسم کی وقتی صحیح، ایک بنیادی صحیح مفاہمت ہو جائے، بنیادی معاملات پر تمام سیاسی قوتوں کا اقرار ہو جائے، ایک آئندہ کی تبدیلی کیسے آنی ہے، الیکشن کب ہونے ہیں، کس انداز سے ہونے ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر جو تبدیلیاں مطلوب ہے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ تمام مسائل اور پھر معیشت کے حوالے سے چند بنیادی ستون طے ہو جائیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ماحول ہلکا بننا شروع ہے، میں بہت اس پہ بہت رلائے نہیں کروں گا، لیکن قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال ایک امید کی کرن بھی ہم پاکستانیوں کو نظر آئے تو ہمیں پکڑ لینی چاہیے، اور اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کتنی امید کی یہ کرن یا جو روشن ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے اس ماحول کو
ہم ٹرانسفارم کر دیں اس طرح سے کہ کسی صورت سے تمام سیاسی قوتیں اور تمام جو مطلوبہ قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کے پاکستان کو آگے بڑھانے کا اور پاکستان کو اس ماحول سے نکالنے کا راستہ تجویز کر سکیں. آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی بہت ہی سینئر صحافی جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں, ماشاءاللہ بخیر حیات ہیں, محترم محمود شام صاحب ہمیں آج جوائن کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران شاہد, ہمارا بہت مقبول پروگرام ہے آن دا فرنٹ, اس کے بہت مقبول ہوسٹ ہیں. اس کے علاوہ جناب منیب فاروق بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, جی نیوز پر بڑا مقبول پروگرام اپنا ہوسٹ بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. شام صاحب آپ سے ہم نے شروع کرنی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک امید کی تصویر بناؤں, ایک کوشش کروں کہ جو حالیہ کچھ چیزیں ایسی نظر آئی ہیں جس کی بنیاد پر ہم قوم کو امید کی 75واں ہمارا یوم آزادی ہے خبر دیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ماحول بن سکتا ہے موجودہ ماحول کے اندر کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ سر جوڑ کے سیاسی قوتیں نہیں بیٹھیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ماحول موجود ہے جس کو بنیاد بنا کے کوئی ہم بہتری کی کاوش کر سکیں؟ کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ پاکستان میں ایک مفاہمت اور مصالحت کی فضا پیدا ہو رہی ہے, تو اس کو ہم خوش آمدید کہیں. یہ بالکل مجھے تو اس دن لگا تھا جب یہ گورنر پنجاب نے وزراء کا حلف لیا. پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں لیا تھا, لیکن لیا تو اس وقت ہی لگا کہ کوئی قوت ایسی ہے جو ان کو کیونکہ بڑا حوصلہ افزا, اس میں وہ ٹٹ فور ٹیٹ ہم نے نہیں دیکھا تھا جو پہلے نظر آیا تھا. تو یہ ہے. دوسرا پھر یہ آپ نے جو عمران خان کے جلسے کی طرف کیا جو بہت بڑا جلسہ تھا, اور اس میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ جلسوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے, لوگوں کی ایک شعور دیا ہے, تربیت دی ہے. اب اس سے آگے جو ہے کہ اوریٹری سے آگے ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری میں وزیر اعظم سے بھی زیادہ عمران خان کی سمجھتا ہوں کہ 2 صوبوں میں اور 2 اکائیوں میں ان کی حکومت ہے. تو 16 کروڑ لوگ 22 کروڑ میں سے ان کے پاس ہیں, ذمہ داری ہے. تو اس وقت اگر وہ وہاں اچھی حکمرانی کا مظاہرہ کریں, لوگوں کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں, ان کے وزرائے اعلیٰ اور ان کے جو باقی وزراء ہیں, تو اس سے ملک کے مسائل حل ہوں گے. اور یہ جو آپس کی محاذ آرائی ہے ایک دوسرے سے وہ بھی کم ہوگی. دونوں کی ترجیحات میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے, یہ اچھی بات ہے. وزیر اعظم کی تقریر بھی 14 اگست کی وہ ایک ریکنسیلیشن اور مسائل پر شاہ صاحب اسی دوران پریزیڈنٹ عارف الوی کا یہ کہنا کہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ ایک میز پہ بٹھائیں اور مسئلے کو, یقینی طور پہ یہ بھی ایک اچھی گمان ہے میرا کہ انہوں نے خان صاحب سے بات کی ہوگی. صدر مملکت ایک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ ان کے بغیر تو کوئی اندیا ملا ہوگا وہاں سے, تبھی انہوں نے کیا. اور ایک صدر مملکت جو ایک سیریمونیل ہوتا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی قومی اسمبلی میں یا ایسی جگہ محاذ آرائی ہو رہی ہو تو ان کو آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں ان کو اگر ملا کر بیٹھ لیں تو بہت اچھا ہے. میں تو یہ بھی چاہ رہا تھا, لکھا بھی تھا کہ 14 اگست کو ان سب کو پرچم کشائی میں نظر آنا چاہیے, کیونکہ یہ جو قوم اپنے مسائل سے, معاشی مسائل سے تنگ آئی ہوئی ہے, ان کو بھی ایک امید نظر آتی ہے. چلے اس 75ویں پہ نہ ہوا 76ویں پہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا کوئی موقع پیدا فراہم کرے. کامران شاہد صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ماحول بنتا نظر آیا ہے, جس کو میں کچھ اوور ریڈ تو نہیں کر رہا, کہ جس میں میری یہ خیال ہے, میری دعا ہے یا خواہش ہے یا مجھے آثار لگتے ہیں کہ جس کی شدید ضرورت ہے کہ کسی صورت سے ہم سر بیٹھ کے ہماری تمام سیاسی قوتیں, اسٹیک ہولڈرز ملک کو اس جنجال سے نکالیں, اس چنگل سے نکالیں اور کسی صورت سے آگے بڑھ سکے, کسی امن کی طریقے سے اور آگے مفاہمت کے مصالحت کے طریقے سے. کیا اس وقت جو آج کی صورتحال ہے, کیا اس سے ہم امید لگا سکتے ہیں؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ. آپ کا آج کا تجزیہ تھا وہ ایک حسین امتزاج ہے ریئلزم اور آئیڈیلزم کا, اور میں کہوں گا اس کو پریگمیٹزم. اور وہ پریگمیٹزم کی ذمہ داری نہ آپ پہ ہے نہ مجھ پہ. اس کی ذمہ داری جس طرح محمود شام صاحب نے فرمایا کہ 16 کروڑ عوام
کہ اس وقت کسٹوڈین پاور کے عمران خان صاحب ہیں، یہ انہی پہ ذمہ داری ہے. تالی کبھی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں، اور آمریت اور جمہوریت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آمریت میں فرد واحد فیصلہ کرتا ہے کب مساہلت کرنی ہے، کب جنگ کرنی ہے، لیکن ڈیموکریسی کے اندر آپ امپوز کر نہیں سکتے اپنی رائے، اور بندوق کے زور پہ آپ فیصلے کروا نہیں سکتے، چاہے خواہ وہ بندوق جو ہے وہ 16 کروڑ عوام کی پاپولیرٹی کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو. جیسے انہوں نے کہا نا جلسوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل یہ صحیح بات ہے. تو سر عمران خان صاحب جو ہے اس وقت میں نے جہاں تک ان کا ایک پولیٹیکل انالیسس کیا ہے، وہ اگر چاہیں بھی تو شاید وہ ان لوگوں کے ساتھ نظر نہ آئے جو کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں. ان کا یو ایس پی جو ہے، جو ان کی جو چیز بکتی ہے پولیٹیکلی، میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا بکنے کو، پولیٹیکل سیلنگ پوائنٹ جو ہے ان کا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان سب سے الگ دکھایا ہے، نہ صرف اپنے بیانیے کے ذریعے بلکہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے بھی. انہوں نے کہا جی میں کرپٹ نہیں ہوں، یہ کرپٹ ہے، ان سے ہاتھ ملانا بھی کرپشن ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو جو عمران صاحب کے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بات میں ایک آبجیکٹیولی کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا الیکشن ہار سکتا ہوں میں، عوام میں جو میری پذیرائی ہے تحریک انصاف میں وہ اس بات پہ، اسی امیج بلڈنگ پہ ہے کہ میں دیانتدار ہوں، یہ کرپٹ ہے، میرا ان کے خلاف جہاد ہے، یہ یزید ہے، میں حسینیت کے اوپر ہوں، تو میں تو ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کر نہیں سکتا. ابھی آپ نے جو آخری سپیچ لاہور کی ان کی سنوائی، وہ بھی اینگل تھا ایک، لیکن جو انہوں نے بلاسٹ کیا پورے کا پورا نواز شریف صاحب پہ، اور یہ بھی کہا کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ ان کو بھی کوالیفائی کر لیا جائے اور مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور اس بارگین کے اوپر جو ہے ہم دونوں کو جو ہے وہ لایا جائے. میں اس پہلے ہی انہوں نے ایڈوانس بیانیہ بنا دیا اپنے ووٹروں کو بتانے کے لیے، آپ تسلی رکھیں میں ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایک کشتی میں نظر نہیں آؤں گا، خواہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی کیوں نہ ہو یا کوالیفیکیشن کی کیوں نہ ہو. تو آپ کا تجزیہ مجھے ہمیشہ ایک تو اچھا لگتا ہے، تو میری رائے تو شاید بائسڈ ہوگی فار یو، لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کا جو سوچ ہے وہ بہت زبردست تھی، لیکن اب وہ آپ نے تو کر دی، میں اس سے سہمت ہوں. آگے معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے شو میں کہا تھا کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، اور جیتنے والے کو ہی دوسری پارٹی کے پاس جانا ہوتا ہے ملک کی خاطر. اگر وہ چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن مجھے لگتا لیس لائکلی ہے. تو منیف فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ کامران شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ لیس لائکلی ہے، یہ تو اکثر لوگ، افسوس کی بات ہے کہ وہ یہی کہیں گے، لیکن بہرحال عمران خان کی شاید ضرورت نہیں ہے کسی فی الحال ایک مفاہمت کی، یعنی ایکٹیو ضرورت کی. جب پریزیڈنٹ عارف علوی بات کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ جب وہ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں پھر وہ ان کی پارٹی تو ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ تنہا کوئی ایفرٹ کر رہے ہوں گے یا کرنا چاہیں گے. تو آپ کو کتنا اس کو کنسولیڈیٹ ہم کرنا چاہیں کہ اگر اس وقت کا جو ماحول بن رہا ہے جس میں خان صاحب دھرنے کی بات نہیں کر رہے، لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہے، فوری الیکشن کی بات نہیں کر رہے، حکومت کو نکال باہر کرنے کی بات نہیں کر رہے، اور دوسری جانب پرائم منسٹر جو ہیں وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم کیسے کنسولیڈیٹ کریں اور کیسے اس کو ٹرانسفارم کریں ریالٹی کے اندر؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے سر، میری بصد احترام میری جو رائے ہے وہ ذرا تھوڑی مختلف ہے. ابھی میں آغاز اس سے کروں گا، آپ نے جناب عارف علوی صاحب کا حوالہ دیا صدر پاکستان کا. ایک تو بات یہ ہے کہ ویسے بھی وہ ایک پاکستان کے جو نظام ہے، سیاسی نظام اگر کہا جائے یا ریاستی نظام، تو صدر مملکت تو ویسے ہی ایک ٹٹلر ہیڈ ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات جناب عارف علوی صاحب کی ہے، اپنے تئیں وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں، لیکن بائی فار عمران خان صاحب کی ایسی کوئی انکلینیشن کسی کو نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کی کسی بات سے اس بات کو ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں یا اس کو انفرنس ڈرا کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک کے معاملات یا سیاسی جو تلخی ہے اس کے اندر کمی لائی جا سکے. لیکن معاف کیجیے گا منیف فاروق صاحب، ایک اس کا چلے ایک منیمم ایجنڈا تو ہو سکتا ہے نا. الیکشن تو چاہتے ہیں، الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کی میں بہتری تو چاہتے ہیں، الیکشن قوانین میں تبدیلیاں، بہتری تو اس وقت کی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے، اور پھر ٹرانسفر آف پاور تو چاہتے ہیں وہ، اور پھر ایک الیکشن کا پورا نظام اور اب سے لے کے الیکشن تک کا سفر، پھر اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور تو چاہتے ہیں. اس کے لیے تو پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات تو کرنی پڑے گی نا. وہ اس کے بغیر تو وہ بھی سمجھتے ہیں، چاہے وہ زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی. اس سب کے لیے ایک نظام تو ترتیب دینا ہے نا، چاہے نہ چاہے ان سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر یہ تو بہرحال ایک نظام تو ترتیب دینا ہے.
دیکھیے کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ ابھی تو ایز اے میٹر آف ریالٹی اگر دیکھا جائے تو آپ کو فوری طور پر انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر تبدیلی ہو، وہ تبدیلی اس حکومت کے ساتھ تو ان کا کوئی ایسا ورکنگ ریلیشن شپ ہے نہیں، نہ ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کسی ایسے فریم ورک پر نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے لیے تو سیونگ گریس اس وقت ہے ہی یہ کہ یہ کسی نہ کسی طرح معاملات کو اگلے سال تک لے جائے، کیونکہ یہ خود ابھی الیکشن کروانا نہیں چاہتے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اپنی پیک پر ہے، اور اگر فوری طور پر انتخاب ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑی کامیابی انتخابی طور پر مل سکتی ہے. یہ تو وہ بات ہے جو فیکچول ہے. لیکن ایک بات جو کہ ساتھ اس کے الائنڈ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا بحیثیت ایک سیاستدان اور پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت ایک جماعت، ایک ایٹیٹیوڈ، ایک سنڈروم، جسے میں اسے ایک سیلف رائٹیسنس کا سنڈروم کہتا ہوں. یہ بیماری نہیں ہوتی، اٹس اے سنڈروم. لہٰذا جب آپ اس کے اندر خود کو مبتلا رکھتے ہیں اور آپ بات نہیں کرنا چاہتے، بے شک آپ کا سیاسی حریف ہے تو وہ اس ملک کی سیاست کا حصہ، جب آپ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے، آپ کوئی ورکنگ کنڈیشن سیٹ ہی نہیں کرنا چاہیں گے، تو کسی جگہ پر جا کر بات کیسے ہوگی؟ جہاں تک بات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ہے، وہ تو اس وقت ممکن ہوگا جب ہمیں لگ رہا ہوگا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں. شروع میں ایک ماحول ضرور بنا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور یہ بات اب ریکارڈ کے اوپر بہرحال میں آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کو معلوم ہوگی کہ حکومت نے تو آلموسٹ تیاری کر لی تھی اپنے پیک اپ کی، اور شاید پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کرنے والے تھے. یہ تو جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں 25 مئی کو اسلام آباد آ رہا ہوں، تو لہٰذا اس پوری حکومت سمیت اس کے اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. لہٰذا مجھے ابھی جو ڈویژن ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، جو بٹر ڈویژن ہے، وہ کم ہوتی اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ دیکھیے آنے والے وقتوں میں شاید تلخی بڑھ جائے گی، اب کیسز بھی ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ کے معاملات آگے. مفاہمت کی امید اور کسی صورت سے مصالحت ہو جائے، اس پر ہماری بات چیت تو بہت عمدہ بحث جاری ہے، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. کیا پاکستان کسی قسم کی سیاسی مفاہمت یا مصالحت کی جانب بڑھ رہا ہے کہ بااطمینان طریقے سے الیکشن کی جانب ملک کو پہنچایا جا سکے اور پھر انتقالی اقتدار ہو جائے؟ کیا اس کی کچھ ابتدا ہوئی ہے؟ جو کچھ ہلکے سے آثار پیدا ہوئے ہیں، بہرحال ایک مجموعی طور پر صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے. اس پر ہماری بہت عمدہ ایک گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جناب محمود شام، جناب کامران شاہد اور منیف فاروق موجود ہیں. اچھا شام صاحب، یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ ایک عمران خان صاحب کی شاید سیاسی مجبوری ہے کہ وہ اوپنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جب بھی الیکشن تو بہرحال چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور بھی ہوگا، پھر اس کی جزیات کے اندر جو ہے وہ پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہے، پھر اس کے اندر اگر الیکشن کے قوانین کے لحاظ سے یا کچھ اس میں تھوڑی بہت جو بھی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے. تو یہ کسی قسم کی بات چیت کے بغیر تو ناممکن نہیں ہے، چاہے عمران خان صاحب پبلکلی کہے نہ کہے کہ حکومت سے مذاکرات کرنا ہے اور مفاہمت اور یہ تمام چیزیں. تو اس کے لیے کسی تیسرے فریق کو، جس میں چاہے صدر عارف الوی ہو یا کوئی دوسرا فریق ہو، پھر وہ مذاکرات ہو، پھر مفاہمت ہو، پھر ایک مصالحت کا فارمولہ بنے، پھر وہ چینج اب وہ تو اب ہونا ہی ہے نا. چاہے ساری وہ یا یہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ وہ بالکل کچھ نہیں چاہتے، تو پھر کیسے؟ یہ ایسا ہے نہیں، چاہے وہ کہیں نہیں لیکن وہ چاہتے تو ہے نا. دیکھیے تاریخ کے اوراق تو یہی بتاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہاکش گفتگو کرنے والے تھے، جب معاملات آئے کہ ملک کے مفاد میں ایک ڈائلاگ ہی ہے، تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی اس طرف مائل ہوئے. تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محض آرائی کی جگہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور ہر حکومت میں فاختائیں بھی ہوتی ہیں، عقاب بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ، اور میرا خیال ہے جو آپ کا تاثر ہے وہ زیادہ اس کے نزدیک ہے کہ پریویل کر رہے ہیں اس وقت جو ہے، کیونکہ بہرحال دوسری بھی ریاست ہے اور پھر اس کی ریاست کے اپنے ستون ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اس وقت دگرگوں کیفیت کے اندر ہے، چیلنجنگ صورتحال کے اندر ہے. اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب اعلانیہ کر رہے ہیں. میں اس کو اعلانیہ ہی کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندرونی طور پر سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور آپ نے فرمایا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جتنا ہاکش ہوتا ہے پھر وہ اس کو جا کے کرتا ہے. کامران شاہد صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کا اعلانیہ سٹانس ہے کہ وہ بالکل بات نہیں کریں گے، بالکل ان کے قریب نہیں جائیں گے،
کیا واقعی عملی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے باوجود الیکشن ہو جائے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی، ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن بن جائے گا، ملک کی معیشت اب جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پٹری پر آئے، ٹریک پر آئے اور ٹھیک ٹھاک چلے، وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور وہ کسی صورت میں بھی یعنی کہ دامے ورمے سخنے کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں جو اعلانیہ بات کر رہے ہیں اسی پر وہ عمل کریں گے؟ کامران خان صاحب اس وقت تو پاپولیرٹی کے دوام پہ ہیں، عروج پر ہیں، تو جس وقت نہیں بھی تھے تو تب بھی کچھ چیزوں میں تو انہوں نے اپنی منمانی کی اور وہ اس پہ قائم دائم رہے، چاہے اس کے لیے ان کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی، خواہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہو یا کسی اور، یا اپنی حکومت کی ہو، جو انہوں نے جس طرح کے اپنے لیے سٹینڈز لیے۔ تو اگر آپ میری ذاتی رائے لیں اور جتنا میں عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ ملا ہوں یا جانتا ہوں، میرا نہیں خیال اس وقت تو وہ پاپولیرٹی کے عروج پر ہے کہ وہ یہ سوچیں گے بھی کہ میں مذاکرات شاید بیک ڈور ہو بھی جائیں۔ مذاکرات تو اس 25 والے کے دھرنے سے پہلے بھی ہوئے تھے، جس میں خٹک صاحب بھی گئے اور اسد عمر صاحب پشاور سے فلائی کر کے گئے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی تو سے یاد صادق وغیرہ، وہ اور بات ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ الیکشن فوری ہوں۔ اب حکومت بس جو ہے بضد ہے کہ الیکشن فوری نہیں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر یہ حکومت بالکل نہیں ہٹائے گی، چاہے عمران خان صاحب جتنا بھی چاہ رہے ہوں، وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، آپ ایک بات فرما رہے تھے بار بار کہ آپ کو جو امید نظر آئی ان کی آخری سپیچ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ دھرنا شرنا نہیں دوں گا۔ وہ دھرنے کی ان کو ایک تو جو پہلے دھرنا دیا تھا اس کی لاجسٹکس ان کو اب دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا، 25 کو انہوں نے دیکھ لیا، کے پی سے بھی جو ان کا جوش تھا وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا، کتنے لوگ آئے تھے، وہاں تو رانا سنل نہیں تھا، اور اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہ کس کے خلاف دھرنا دیں گے؟ پنجاب میں ڈسٹربنس ہوگی، اگر پنجاب سے لوگ نکلیں گے اور پنجاب اسلام آباد تک پہنچیں گے، ساری جگہ تو ان کی گورنمنٹ ہے۔ تو خان صاحب یہ تو معاملہ بھی لگتا ہے ابھی چلتا رہے گا۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے میرے نزدیک، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب کے پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، یہ ساری پاپولیرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف ایک وقت میں 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر تھے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کس طرح ہٹایا جائے گا، کس طرح نکالا جائے گا، کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب پہ اگر تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیس چلا جو نواز شریف صاحب پہ چلا تھا، تو پھر تو بڑا سخت کیس ہے ان کے اوپر، اور وہ انہوں نے پہلے دیکھنا۔ یہ پاپولیرٹی ساری اپنی جگہ پہ، نواز شریف آج بھی بڑے پاپولر ہیں نون لیگ کے اندر، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہیں، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، سیاست کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ابھی آپ العزیزیہ والے کیسز نکال بھی دیں، اگر وہ نہ بھی ہوتے ان پہ، تو وہ ڈسکوالیفائی تھے، وہ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے تھے، شہباز شریف صاحب ہی بنتے، پرسیپشن وائز وہ پرائم منسٹر ہوتے، یہ پیچھے بیٹھے ہوتے۔ تو عمران خان صاحب پہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کیا، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ اب سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ حالانکہ ان کو شاید کسی نے بریف نہیں کیا لیگل ٹیم نے کہ نواز شریف صاحب تو جون جولائی 2017 میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور اب اس سال ان کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ تو اگر قانون سازی سمپل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو 5 سال اگر ہو جائے تو ان کی کوالیفیکیشن آ جائے گی، ڈسکوالیفائی ختم ہو جائے گی، باقی کیس چلتے رہیں گے۔ پرابلم عمران خان صاحب کا ہے، اس پاپولیرٹی کے ساتھ بھی اگر وہ الیکشن میں حصہ نہ لے پائے اور 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو انہوں نے کوئی انگلینڈ اور امریکہ کی طرف پہ تو پارٹی نہیں نہ بنائی کہ عمران نہیں ہوگا تو چلا ہو جائے گا۔ یہ پارٹی اتنی ہی یک شخصیت ہے جتنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے۔ تو یہ اصل چیلنج ہے عمران خان۔ تو منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے بھی یہ پہلے کہا کہ وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت کہ کسی قسم کا وہ نہ ان کا بیانیہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت کی لوگوں سے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات وہ کریں۔ کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی چار جگہوں پہ حکومت ہے، 2 صوبوں میں حکومت ہے، کے پی میں، پنجاب میں، جی بی میں، اے جے کے میں، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا، شام صاحب نے فرمایا 16 کروڑ لوگوں کے اس وقت وہ وزیر ایک طرح سے ان کے پاس ہے، وہ 16 کروڑ لوگوں کا اعتماد ان کے پاس ہے، وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کہ کسی بھی چیلنج میں یہ 4 صوبے تو ان کے ساتھ، یہ 4 اینٹیٹیز تو ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی نا۔ اور پھر یہ کہ فی الحال بہرحال مرکز کے اندر تو 5000 ارب روپے کی 5 ٹریلین روپے کی ڈیفیسٹ ہے، یہاں تو پنجاب میں سرپلس ہے اور بہت ہی زبردست پاورز ہے، اور پھر کوئی اتنی معیشت کا برا حال نہیں ہے جو کہ مرکز میں ہوتی ہے، نہ وہ چیلنجز ہیں۔ تو اس کو انجوائے کریں۔ یہ ایک نیا فارمولا پاکستان میں بن گیا ہے کہ جہاں پر آپ صوبے میں حکومت تو بہت آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، وہ مرکز میں تو سوائے مصائب کے اور کچھ ہے نہیں، تو یہ اسی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں فی الحال۔
یہ عمران خان صاحب افیکٹولی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80-85% تو اس وقت حکومت میں ہیں، اور یہ درست تجزیہ ہے آپ کا کہ اگر وہ 16 کروڑ کے 2 صوبوں کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں تو یقینی طور پر وہ بلیسنگز آف بوتھ دا ورلڈز ان کے پاس ہیں. اور جہاں وفاق کی بات ہے وہ آپ نے درست نشاندہی کی کامران خان صاحب کہ وفاق تو ویسے ہی بیچارہ 18ویں ترمیم کے بعد اتنا سکڑ گیا ہے کہ سوائے بری خبریں سنانے کے وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. بجلی بڑھانی ہے، تیل بڑھانا ہے، ڈیفیسٹس کی بات کرنی ہے، قرضوں کی بات کرنی ہے، قرضوں کی ادائیگی کی بات کرنی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے پلیٹر کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے ٹو ڈیل وتھ. افیکٹولی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب، میں اگری کروں گا کامران شاہد صاحب کی بات سے کہ نہ ان کا پہلے کبھی ایسا رویہ تھا، اور اب تو خیر کیونکہ وہ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ وہ بہت مقبول ہیں، لہٰذا وہ یہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ ہی کریں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں اب بھی کہوں گا کہ جو معیار عدالتوں نے سیٹ کیا ہے 62(1)(f) کے حوالے سے اور اس کو لاگو کرنے کے حوالے سے، ایک ہائپر ٹیکنیکلٹی میں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، ایک ہائپر ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بچایا گیا. اگر اسی صورتحال کو ریپیٹ کیا جائے اور وہی ایمبیشن ہو جو کہ 2018 میں موجود تھا ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے لیے، اگر وہی ایمبیشن اور مشینری آج موجود ہو تو عمران خان صاحب کا بھی فیٹ اس حوالے سے کوئی مختلف چلے نہیں. اس پہ تو ہمیں تاریخ پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی، اور ہم خوش قسمت ہے کہ آج محمود شام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شام صاحب آپ نے سب دیکھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا، نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، پھر وہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نکال باہر کیا، اور اس طرح کے ہم نے تو اور دیکھے گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ خارج از امکان ہے، قرین از قیاس ہے کہ عمران خان کو آج جس میں آپ نے بھی فرمایا، ہمارے تمام جتنے بھی تمام لوگ ہیں کہتے ہیں مقبول ترین سیاستدان ہیں، مقبولیت کی پیک پر ہیں، کروڑوں پاکستانی یہاں، کروڑوں پاکستانی ملک سے باہر ان کی بالکل پشت پہ 100% کھڑے ہوئے ہیں کہ کل ان کو جو بھی ادارہ ہے جو بھی ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے، پاکستانی کو کہے کہ بھئی یہ آپ کا مقبول ترین رہنما مگر یہ فارغ 5 سال کے لیے. ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے، تو کیا یہ خارج از امکان ہے؟ یہ جو مقبولیت ہوتی ہے وہ بہت سی قوتوں کو ناراض بھی کر دیتی ہے اور انہیں برہم بھی کر دیتی ہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اس وقت جب سول قیادت ہے، جمہوریت ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تک معاملہ جا سکے گا، کیونکہ اس وقت جو قوتیں مفاہمت کے لیے کوششیں کر رہی ہیں در پردہ، تو اس میں ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی احساس ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ان کی بھی ساری کوششیں جو ہے ناکام ہو جائیں گی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ ادارے اور کچھ شخصیتیں حرکت میں ہیں جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اور میرا خیال ہے عوام بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے مفاہمت کی تو ہم لوگوں کو بھی اس کی تعریف اور مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ معاشی بحران جس قسم کا ہے، قرضوں کی ادائیگی، پھر آپ IMF کے بار بار کے در پہ جا کے دستک دے رہے ہیں، کبھی ورلڈ بینک دوسرے دوست ممالک سے درخواست کر رہے ہیں. اور یہ بھی جو ابھی انتظام ہے یہ وقتی انتظام ہے، چند ماہ کا انتظام ہے، اگر اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کیا گیا 6 مہینے بعد پھر ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے. اور اس میں میرا خیال ہے کافی سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہ آپس میں نہیں مل بیٹھیں گے تو اس وقت تک یہی نہیں ہوگا، اور ہمیں وقت اور تاریخ کا منطقی تقاضا دیکھنا چاہیے. کامران شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک آپ نے بہت پرومیننٹلی اس بات کو پروناؤنسڈ کیا کہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ڈسکوالیفیکیشن جو بھی قانونی ماہرین کی رائے ہے، ایک پس منظر بہرحال اس کا ہے، اور آپ نے اس پس منظر کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، یہ سب کچھ کر دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہو سکتا ہے آج کل کے ماحول میں، اور ملک پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جیسے کہ ہم میں سے کسی کی بھی اس پہ دو رائے تو نہیں ہے کہ وہ مقبول ترین وہ لیڈر ہیں، مقبول ترین اس وقت وہ شخصیت ہیں ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی، یعنی کہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد اچانک یہ اعلان ہو جائے کہ ان کو وہ سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے. اس کے بہرحال اثرات تو ہوں گے، یا پوری قوم یا جو بھی ان کے جو حامی ہیں وہ اس کو خاموشی سے لے لیں گے، یا یہ دراصل یہ ایک عمل ایک ایسا ہے یا ایک کیس ایک ایسا ہے جو ان کو تھوڑا سوبر کرے، ان کی سوچ کو، ان کے خیالات کو سوبر کرے کہ ایک جانب تو یہ چیز ہے نا پاسبلٹی چاہے وہ نہ ہو، لیکن کم از کم ان کی شخصیت کو، ان کے خیالات کو، ان کی شدت پسندی کو
تھوڑا سا سوبر کریں تاکہ فیصلہ سازی جو ہے وہ معتدل وہ کر پائیں اور یہ اس کے لیے کام آئے ایک لحاظ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھمکی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, لیکن جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں کے آپشن کم ہوتے ہیں, وہ بہتر سوچ سکتے ہیں. بیسیکلی آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی سوبر ہے, لیکن اس کو عمران خان صاحب کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے یا وہ خود بھی فیل کرتے ہیں کہ ان کی جنونی سیاست نے, ان کے ایک جد و جہد جو جنونی ہے, پیشنیٹ ہے, اس نے ان کو یہ پاپولیرٹی دی ہے, تو پھر تو ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور ٹریک میں, ایک مڈل رینج ٹریک میں جائیں یا نہ جائیں. یہ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے جو آپ نے فرمایا. لیکن جو محمود شام صاحب نے کہا کہ زمانہ چینج ہو گیا, ابھی 4 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو اتارا گیا اور اسی زمانے میں اتارا گیا ہے اور اسی زمانے میں اتار دیے گئے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ معاف کیجیے گا کامران صاحب کہ یقینی طور پہ اتارا گیا, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں ان کو اتارا گیا اور اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ عمران خان اور آج کی مقبولیت اور اس مقبولیت میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو چلنے دیا جاتا ہے تو آج کے اس مہینے میں تو پبلک نکال چکی ہوتی ہے انہیں باہر. لیکن فرق کیا ہوا ہے, وہ جو مقبولیت ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے 4 مہینے کے دوران. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے جو اب کا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ مقبول ترین ہے, شام کے صاحب کا ہے, ونیف فاروق کا ہے, میرا, ہم سب کا یہی ہے. تو یہ 4 مہینوں نے کایا پلٹ دیے دراصل. خواجہ صاحب, پاپولیرٹی لا سے ابو تو نہیں ہوتی. اگر آپ مجھ سے اصول کی بات پوچھیں تو ایک شخص شیخ مجیب سے بھی زیادہ پاپولر ہو سکتا ہے, لیکن پاپولیرٹی تو اس کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جو لا نے اپنا ایک روٹ لینا. اگر لا نے اپنا روٹ لینا ہے تو یہ تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے جس وقت نواز شریف صاحب, میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا یار یہ شخص 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر ہے, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, یہ کس طرح اتر سکتا ہے ایک عدالتی فیصلے سے. یہ پاسبل نہیں ہے. ہی از ناٹ یوسف رضا گیلانی کہ جو پارٹی کا ممبر صدر زرداری تھے, تو یہ تو ان کے آگے ایک انہوں نے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کی ایج نہیں پرائم منسٹر بننے کی, بے نظیر زندہ نہیں ہے, تو انہوں نے ان کو ایک رکھا ہوا تھا. باقی پاور تو زرداری صاحب کے پاس تھی. ان کا اتارنے جانا اور نواز شریف صاحب کو اتارنے جانا میرے لیے اس وقت بڑی چھمے کی بات تھی. اور آپ یقین کریں, میں آپ کو بات بتاؤں کہ ججز جو تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سیکیورٹی مانگی تھی. یہ جب فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ان سے سیکیورٹی مانگی تھی کہ جناب یہ تو ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے, یہ لوگ تو بڑے سٹرونگ ہیں, اور ہم اگر اس کا آزادانہ فیصلہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک سیکیورٹی تو ملنی چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ نے سیکیورٹی ہائپ ڈبل کر دی تھی ان کے لیے اس کیس کو دیکھتے ہوئے. اتنا زیادہ جڑوں کے اندر پاور تھی نواز شریف صاحب کی. معاف کیجیے گا تھوڑا سا ٹائم کا, اور آپ نے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, آزادانہ فیصلہ. اور یہ جو شام صاحب, یہ پھر آزادانہ فیصلہ ہی پھر کاؤنٹ ہو جاتا ہے, اور پاکستان کے ہر موڑ پہ عدالت سے ہی فیصلہ آیا, اور آزادانہ ہی اس وقت اس عدالت نے اور اس ماحول نے اس کو آزادانہ ہی کہا. اب اتنا بڑا فیصلہ جو ہوتا ہے ہماری تاریخ میں, جی کیا واقعی حقیقی طور پہ آزادانہ ہوا ہے؟ اور آج کی جو کمپوزیشن ہے وہ آزادانہ فیصلہ ہوگی؟ اور کیا پھر ماحول اگر ایسا ہے کہ وہ آزادانہ فیصلہ اس قسم کا ہو, کیونکہ یہ ایک ماحول ایکو سسٹم ہوتا ہے جو اس آزادانہ فیصلے کو جنم دیتا ہے, تو کیا افورڈ کر سکتا ہے وہ سسٹم؟ عدالتوں کا اگر ہم پورا 75 سال کا جائزہ لیں گے تو ماحول کے مطابق فیصلہ دیتی رہی ہیں. جو ماحول ہے کہ کیا کس طرح کا ہے, جیسے ہمارے کامران شاہی صاحب نے بار بار جس کو سب سے زیادہ انہوں نے پرومیننٹ بتایا, حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی بہت وہ مقبول تھے, اور نواز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, تو یہ موجودہ سچویشن کسی صورت پہ اس سے کمپیریبل نہیں ہے. عدالتیں میں یہی بتا رہا تھا کہ تمام کوئی ایسا قانونی طور پہ تو ضروری نہیں ہوتا, لیکن ماحول دیکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے مشاورت بھی ہوتی ہوگی ضرور اداروں کے درمیان کہ اس کے بعد کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اس وقت عمران خان کی اگر پاپولیرٹی ہے, ایک تو وہ خود بھی سوچیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی کو ترجیح ہونی چاہیے یا ان کو جو 4 جگہوں پہ حکمرانی ملی ہوئی ہے اس کو ترجیح ہو. اسی طرح جن قوتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نااہل ہوں تو وہ بھی دیکھیں گے اس سے ملک کو استحکام ملے گا یا وہاں انتشار اور ماجرائی میں اضافہ ہوگا. تو
تو وہ بھی یہ سوچ کے تو فیصلہ دیں گے. کیا ہم اس کو پیک کرتے ہیں کامران شاہ صاحب، آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کیا ہوگا آزادانہ فیصلہ؟ کیا ابھی بھی جو بھی سچویشن ہے میرٹ ٹھیک ہو گیا نا، ظاہر ہے عدالت تو ماشاءاللہ میرٹ پہ ہی فیصلہ کرتی ہے، تو کیا امکان یہ ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور یہ جو ان کے شائقین ہیں یا ان کے تمام چاہنے والے ہیں اور اتنی بڑی ان کی سپورٹ ہے پوری دنیا میں، تو اس کے لیے کیا خبر ہے آپ کے خیال میں؟ کیا عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ خواہ صاحب، میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سنا، بڑے زبردست لائر ہیں، انہوں نے جو بات کہی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر پیمانہ وہی رکھا گیا جو نواز شریف کی نااہلیت کا تھا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا سیریس کیس ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بھٹو صاحب کا بھی کمپیریزن ادھر بالکل ہو سکتا تھا اس سارے معاملے کے اندر. لیکن اب سب سے اہم ایشو جو فیس کرنا پڑے گا کہ جوڈیشری جو ہے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب بڑے پاپولر تھے تو ان کی ایک امینڈمنٹ جو تھی لائی ہوئی، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے، ان کو بلایا گیا، اور جب ان کو بلایا گیا اس کی ریئیکشن کے اندر وہاں پہ پھر حملہ ہو گیا سپریم کورٹ کے اوپر، جس میں نے اس وقت کے طارق عزیز وغیرہ بھی تھے. تو کیا اب ہم یہ لیں تاثر کہ اگر پاپولر ترین لیڈر ہیں وہ اور سپریم کورٹ کو آزادانہ فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن، تو تحریک انصاف وہ غلطی دہرانے جائے گی جو نواز شریف صاحب پہلے کر چکے ہیں اور آج تک وہ الزام ہے ان کے، ایک بلیک سپاٹ ہے کہ آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا. ایک جج فیصلہ دے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک جج آزادانہ فیصلہ دیتا ہے، ایک فل بینچ بیٹھتا ہے یا ایک لارجر بینچ بیٹھتا ہے، تو آپ اس پہ تبرہ کر سکتے ہیں، تحریک انصاف والے اس کے اوپر بڑا کچھ رو سکتے ہیں، ماتم بھی کر سکتے ہیں، نوحہ اور شام غریبہ برپا ہو سکتی ہے، پاپولر ترین لیڈر ڈسکوالیفائی ہو گئے. لیکن یہ اس سب سے تو سب گزرے ہوئے ہیں، کسی کو پھانسی لگی ہوئی ہے، کسی کو ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے، کوئی 2/3 والا ہوا ہوا ہے، وہ سب ہوا ہوا. آپ کر کیا سکتے ہیں کہ عدالت میں حملہ آور ہو جائے گا تحریک انصاف کی اس کے بعد پاپولرٹی؟ کیا ہوگا پھر؟ کوئی نئی لیڈرشپ کو جنم دینا پڑے گا؟ ظاہر ہے یہ تو فارغ ہو گئے نا سارے. خان صاحب، یہ تو عدالت کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے رائے لیں تو عدالت کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی، کہاں جائے گی اور یہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، جس طرح انہوں نے باقی فیصلے دیتے ہوئے نہیں. اچھا صاحب، اب ہمیں جانا ہے عدالت اگر اس طرح سے سوچتی تو ذوالفقار علی بھٹو کو کہاں پھانسی ہوتی اور باقی نواز شریف صاحب کہاں نااہل ہوتے؟ وہ پھر جی بالکل میں یہی کہنے لگا تھا. تو پھر اس میں تو پھر عمران خان بھی اہل یا نااہل ہو جائیں گے، تو پھر وہی اگر بھٹو صاحب کے مقابلے پہ تو کوئی لیڈر بھی نہیں تھا. جی 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 بڑی نوازش، بہت بہت نوازش ہے جناب کامران شاہد، جناب منیر فاروق اور خاص طور پہ جناب محمود شام. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.